आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चिट चैट विद हसन खोकर में एक नए मेहमान के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज की जो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगी उनका ताल्लुक जेकेपी से, जिना का पाकिस्तान से है, मेंबर हैं जेकेपी की और उसके अलावा मीडिया हेड हैं यूथ ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन की, मेरी बहुत ही प्यारी बहन सैयदा नूर फातिमा नकवी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर फातिमा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो सीनियर्स हैं, मेरे से बहुत सीनियर हैं, आप हो गए और भी बहुत से लोग हैं और बहुत इज्जत देते हैं अपने जूनियर को। कुछ लोग इस तरह होते हैं जो अपने जूनियर को जूनियर समझते हैं, लेकिन हमारे जितने भी जेकेपी के मेंबर हैं या जितने भी डिबेट्स के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी स्पीकर्स हैं, वो हमेशा अपने जूनियर को एक बहन एक भाई की तरह ट्रीट करते हैं। कभी भी उन्होंने किसी भी अपने जूनियर को जूनियर समझ के ट्रीट नहीं किया, और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की। बिल्कुल यही खासियत है हमारी इस फील्ड की। अच्छा, मैं तो आपको जानता हूँ, मुझे आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मेरा ताल्लुक शफुपुरा से है, शफुपुरा के एक शहर जिना पार्क से। और मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो हासिल की, वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की थी, क्योंकि मेरी जो पूरी फैमिली है वो एजुकेशन के महकमे में है। और मेरी मदर भी जिस स्कूल में मैं होती थी उसी स्कूल में मेरी मदर भी थी। और मैंने अपनी जो एंथ तक एजुकेशन है वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा नूर फातिमा, मुझे ये बताइएगा आप इस वक्त क्या कर रही हैं और आगे का आपका क्या इरादा है? इस वक्त क्योंकि लॉकडाउन है, यूनिवर्सिटीज भी बंद हैं, और वैसे तो मैं बीएससी न्यूट्रिशन में कर रही थी, जो कि कंटिन्यू है। और उसके अलावा मैं ऑनलाइन नेशनल यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, वहां से मैं जर्नलिज्म का ऑनलाइन कोर्स कर रही हूँ इस वक्त। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपका ताल्लुक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी है, उसके अलावा आप खुद भी एक स्टूडेंट हैं। आजकल जो सूरत हाल चल रही है लॉकडाउन की वजह से, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस स्कूल सब कुछ बंद हैं, लेकिन कॉलेजेस और स्कूल का तो नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस का हुकूमत की तरफ से एक बड़ा ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया। इसको आप कैसा देखती हैं, इस इनिशिएटिव को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तबाह बर्बाद हो चुका है, सारे जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। बिल्कुल और रही बिल्कुल बिल्कुल। बात ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस का, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, मैं समझती हूँ। जो लोग यूनिवर्सिटीज में आके नहीं पढ़ते थे, वो लोग ऑनलाइन में कहाँ पढ़ेंगे। हमने बिल्कुल ये तो ऑनलाइन बात वाला है। इनिशिएटिव तो ले लिया, हमने ऑनलाइन वाली सिस्टम तो हमने कह दिया कि ऑनलाइन सिस्टम आप कर दें, एजुकेशन ऑनलाइन कर दें। लेकिन आप ये भी तो देखें, वो इलाके, वो कस्बे जहाँ नेट की सहूलत नहीं है, जहाँ इंटरनेट का बिल्कुल भी उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और मैं यहाँ एक बात अंदर ये ऐड जरूर करूंगी कि आप कोई भी हमारे मुल्क में मसला हो, कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो, हमेशा तकलीफ ज्यादातर गरीब आवाम को होती है। कल मैं एक बिल्कुल ऐसा ही है। वीडियो देख रही थी, एक स्टूडेंट की भी नहीं, एक टीचर की वीडियो देख रही थी। एज अ टीचर वो ऑनलाइन बोल रही थी। उन्होंने एक बहुत अजीब बात की, या मुझे वो अजीब बात लगी। उन्होंने ये बात की कि गरीब आवाम के पास तो हैसियत कुछ नहीं है, वो हैसियत नहीं पढ़ती। मैं उनको इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा गरीब 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 बच्चा ही हमेशा ऊपर जाता है। बिल्कुल ऐसा आप ही है। देख लें, तंदूर तंदूर वाले ने टॉप किया बीए में,
کون تھا وہ؟ غریب بچہ تھا. ایک مزدور اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے گاؤں سے شہر کیوں بھیجتا ہے؟ کہ ہماری جو صورتحال ہے وہ کچھ بہتر ہو جائے گی, ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. وہ مزدوری کرتا ہے, وہ اپنا پیٹ کا آدھا کھانا کم کر دیتا ہے کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گا. جو اپنے بچے کو پڑھاؤں گا, جو چیزیں میں نہیں کر سکا, جو تعلیم میں حاصل نہیں کر سکا, جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں, اس تکلیف سے میرے بچے نہ گزرے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جب بھی کوئی انجینئر, ڈاکٹر جو بھی بنتا ہے, اسکالرشپ پہ جو بنتا ہے, میں ان کی بات نہیں کری جو پیسے کے زور پہ بنتے ہیں, میں ان کی بات کری جو اسکالرشپ سے آتے ہیں. اور اسکالرشپ سے آتے ہیں وہ غریب طبقے کے ہی بچے ہوتے ہیں. آپ بالکل بالکل ایسی باتیں کر رہی ہیں. اور دوسری بات میں یہاں ایک ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں ایک غریب عوام جس کی تنخواہ صرف سے صرف آپ 3 4 5 زیادہ سے 6,000 لگا لیں, اس نے اپنے گھر کا سارا خرچہ بھی چلانا ہے, اس نے اپنے بچے کو بھی پڑھانا ہے, اس نے ساری چیزیں دیکھنی ہیں. اور اب تو وہ 6,000 بھی نہیں ہے. آپ 10,000 یا 12,000 دے کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے ہر ایک چیز چل جائے گی؟ وہی 12,000 اگر میں آپ کو دوں, کیا آپ اس 12,000 سے اپنی پوری فیملی چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلائیں گے, بالکل کیونکہ آپ عادی ہیں شان و شوکت کے. 10,000 سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ اپنا نظام درست کریں, آپ اپنا نظام درست کریں. آن لائن جو سسٹم ہے وہ بے شک بہت اچھا ہے, لیکن اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں, آپ نے آن لائن سسٹم کا اعلان تو کر دیا, آن لائن ایجوکیشن کا بھی آپ نے اعلان کر دیا, آپ نے آن لائن پیپرز کا بھی اعلان کر دیا. آپ جب ٹک ٹاکرز کو بلا سکتے ہیں, ان کے ساتھ آپ ایک میٹنگ کر سکتے ہیں. ہمارے جو میں سمجھتی ہوں کہ اس پورے دور میں, اس پوری جو صورتحال ہے اس میں میجر جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ فلائی ادارے کر رہے ہیں, وہ موٹیویشنل اسپیکرز کر رہے ہیں. اگر آپ بالکل موٹیویشنل اسپیکرز کو بلا کر ایک میٹنگ کر لیتے تو میں نہیں تو میں اس چیز کو یہ کہتی ہوں, اگر آپ ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر لیتے تو آج ایجوکیشن سسٹم کچھ بہتر ہو جاتا. یہ جو صورتحال ہو رہی ہے نا, یہ صورتحال نہیں ہوتی. ہمارے بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, اویس ربانی صاحب بہت اچھے موٹیویشن اسپیکرز ہیں, اور عاصم علی شاہ بہت اچھے موٹیویشن اسپیکر ہیں. آپ دیکھیں جب جے کے پی اویس ربانی صاحب اپنی فاؤنڈیشن سے وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ایک آن لائن بہت اچھی انہوں نے انیشیٹو لیا, پینٹنگ کا کمپٹیشن کیا ٹیچنگ فارم میں, اور بہت سی آہستہ آہستہ وہ کام کریں جو ان سے ہو پا رہا ہے. وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں جو ان سے ہو پا رہا ہے. جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بھی تو کر سکتے ہیں نا. بالکل یہ بالکل بس سوچنے کی بات ہے, اکٹھے ہونا چاہیے, ہمیں مل کے اکٹھا ہونا چاہیے, لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں. ہم لوگوں نے علیحدہ علیحدہ اپنی امام مسجد بنائی ہوئی ہے, اپنا اپنا امام کعبہ بنایا ہوا ہے, اور یہ عوام کو ہمیشہ لالی پاپ دیتے رہیں گے, اسٹوڈنٹ کو لالی پاپ دیتے رہیں گے, اور ہمیشہ سے دے آ رہے, کوئی بھی حکومت ہو. بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری حکومت کس طرح, میں اس بات کے بالکل خلاف ہوں کہ جن کا اگر آپ انجینئر کو کہیں گے کہ آپ پیشنٹ چیک کریں تو یقیناً وہ فیل ہو جائے گا اس کام کے اندر, اور اگر ڈاکٹر کو کہیں گے کہ وہ بلڈنگ بنا کے دے تو وہ اس کا کام نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے ٹک ٹاکرز کو اٹھا کر آپ موٹیویشنل لے کر آ رہے ہیں, تو آپ وہاں پہ جو کام کرتے ہیں نا موٹیویشن کا, موٹیویشنل لیکچرز کے لیے آپ آن لائن پلیٹ فارم بنائیں, آپ آن لائن پڑھائی کے لیے اس کو بہتر نظام بنا جا سکے. ہمارے کچھ دن پہلے ایک سر تھے جنہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو شرارتیں آن لائن کلاسز کے دوران کی جاتی ہیں انہیں ہم ایک الفاظ کے اندر بیک بینچرز کہتے ہیں. تو یہ بیک بینچرز کے لیے کوئی آپ پراپر نظام ہو کہ اگر فار ایگزامپل میں نے یہ چیز بہت نوٹ کی, میرے پاس ویڈیوز آئیں, کافی دوستوں نے سینڈ کی کہ وہاں پہ ان لوگوں نے بڑا ایک عجیب سا
کہ اگر میرا نام محمد احسن ہے تو میں نے نام ہی اپنا چینج کیا ہوا ہے. میں نام یہاں پہ ریویل نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ کافی میمز بنی ہوئی ہیں ایسے لوگوں کے اوپر, تو اچھی بات نہیں کسی کی ذاتیات کے اوپر آپ ان کے نام کے اوپر بات کریں. اچھا نور فاطمہ, مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ ایک یہ تو ایک پڑھائی کا تو ایک الگ مسئلہ آ گیا, یونیورسٹیز بند, کالجز بند, اسکول بند, کاروبار بند, اور ایون کہ آپ نے ایک بات کی تھی 6 سے 10 ہزار والی, میں اس میں ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ ہم 6 سے 10 ہزار والی, ہم 20 سے 25 سے 30 ہزار والی میں بات کروں گا, جس کی نوکری تھی وہ جو 25 سے 30 ہزار میں اپنا گھر چلاتا تھا, اب اس کی نوکری چلی گئی, اب وہ فیسز کیسے دے گا؟ اسکول کی فیس, اسکول بند ہے, پڑھائی نہیں ہو رہی, لیکن اسکول کی فیس دینی ہے, کالجز بند ہے لیکن کالج کی فیس دینی ہے, یونیورسٹیز بند ہے, لاکھوں کے اندر فیسز بنتی ہیں, ایک بندے کے, ایک آدمی کا 4 سے 5 بچے ہیں, 4 بچے بھی تو وہ کیسے فیسز دے گا؟ اس کا گھر پہ کھانے پینے کے حالات صحیح نہیں ہیں, وہ آٹا نہیں ہے, اس کے گھر پہ دال نہیں ہے, تو وہ کیسے فیسز دے گا؟ اور حکومت نے اس کے اوپر سے انیشیٹو رکھ دیا کہ یار ہم آگے پروموٹ نہیں کریں گے, آپ فیسز دیں, ہم آن لائن ایگزامز لیں گے. اس انیشیٹو کو آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ دیکھیے اس میں ایک چیز تو یہ آن لائن جو ہے پروموٹ نہ کرنے والا, وہ میں کہتی ہوں کسی حد تک ٹھیک ہے وہ فیصلہ, کیونکہ دیکھیے آن لائن پروموٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ نقصان ایجوکیشن کو ہی ہو رہا ہے. جب ایک نالائق بچہ ہے, اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں آتا, اور وہ خود ہی وہ اگلی کلاس میں جا رہا ہے, تو آگے وہ کیا کرے گا جب اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اس کے دماغ میں کچھ چیز ہے ہی نہیں ہے, وہ بالکل کچھ نہیں اسے پتا, وہ آگے آپ اسے پروموٹ کریں بنا کسی دیکھے, تو یہ جو محنت کرتے ہیں, جو محنت کر کر اتنا آگے آئے ہیں, جو نمبر لیتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی تھی. بالکل دوسری ایسا ہی. بات آپ نے کہا فیسوں کی. دیکھیں یونیورسٹی والے بھی کیا کریں, یونیورسٹیز والے بھی کیا کریں, انہیں جو فیصلہ آیا ہے, جو انہیں حکم دیا گیا, انہوں نے وہی کرنا ہے نا. یہ سوچنا حکومت کو چاہیے. بالکل, میں بھی, اب میرا ہم کہنے کا لوگ مقصد بھی یہی ہے. جی جی کنٹینیو اب کریں آپ. ہم لوگ جو ہیں, اگر آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, آپ آن لائن پیپرز لے رہے ہیں, تو پھر آپ ٹیوشن فیس لینا. جو ٹیوشن فیس ہے, آپ صرف وہ ٹیوشن فیس لے, آپ ہاسٹل ڈیوز کیوں لے رہے ہیں, آپ اسپورٹس فنڈ کیوں لے رہے ہیں, آپ یہ جو بلا وجہ کے فنڈس تھے وہ آپ کیوں لے رہے ہیں, جب ہم یونیورسٹی جا ہی نہیں رہے. ٹیوشن فیس ہے نا, ٹیوشن فیس آپ لے, ہم دیں گے. اور رہی بات, میں نے ایک پہلے بھی جو میں نے بات کی, اس کو میں دوبارہ کنٹینیو کرتی ہوں. یہ فیسیں دینا لیڈ کلاس تو افورڈ کر سکتی ہے, مڈل کلاس بھی کسی نہ کسی طریقے سے دے دے گی, لیکن پھستی کون ہے, سب سے غریب طبقہ ہوا, وہ بالکل ایسا کہاں ہی. جائے؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, جو غریب بچہ تھا وہ مقابلہ کرتا تھا اپنی تعلیم سے, اپنی عقل و شعور سے, اپنی ذہانت سے. اب وہ بھی ختم ہو گیا, اب اس سے وہ بھی چھین لیا گیا, اس سے تعلیمی نظام بھی چھین لیا گیا آپ کی ان میں سمجھتی ہوں فضول حرکتوں سے. احمد کیا آپ غریب عوام کو, کیونکہ وہ غریب عوام ہے نا, وہ اتنی صلاحیت نہیں رکھتی سوچنے کی, وہ ان پڑھ ہے, اور وہ اپنی ان پڑھی کو دور کرنے کے لیے, اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے, بالکل. اپنے بچوں کو بتاتی ہے. تو اپنے بچوں کو وہ ساری چیزیں سمجھاتی ہے کہ آپ پڑھیں گے, ہمارے تھوڑے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ کہاں جائیں, اور وہ اسی غریب عوام کو یہ 4 پیسے دے دیتے ہیں, راشن دے دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت بڑا کام کیا. وہی راشن, وہی 5-10 ہزار میں آپ کو دیتی ہوں, آپ مجھے گزارا کر کے دکھائیں. میں تو اس چیز کے آپ خلاف کو ہوں, یہ جو آتی ہے؟ راشن دے رہے ہیں نا, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ جو راشن دے رہے ہیں وہ اگر ایک گھر کو آپ نے دیا, وہ میرے خیال میں مشکل سے کوئی 5 دن کا بھی راشن نہیں ہوگا, یا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کا راشن ہوگا. تو لاک ڈاؤن تو 3 مہینے سے لگا ہوا ہے, آپ راشن بھی دے کے کیا کریں گے؟ میں یہ محمد بات کر. بھائی, اس میں بھی ملاوٹ ہے, ان کے بالکل جو ایسے ہی. راشن دیے ہوئے نا, اس میں بھی ملاوٹ ہے.
جی جی ہمارے جو ان کو کام کرنا چاہیے نا وہ ہمارے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں. بالکل جے ڈی سی ہو گئی, ایدی ہو گئی, ایدی فاؤنڈیشن ہوگی, وہ لوگ اور ہم لوگ اب تک میں سمجھتی ہوں اب تک جتنی بھی مدد ہوئی ہے نا, قوم نے اپنی مدد آپ کے تحت مدد کی. بالکل بالکل ہماری ایسا ہی. پاکستانی عوام نے خود لوگوں کی مدد کی ہے. بہت سے, کیونکہ آپ کی سوسائٹی میں بہت سے لوگ اچھے ہوتے ہیں اور بہت سے برے لوگ ہوتے ہیں, بالکل اور ہماری سوسائٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں, ہماری سوسائٹی میں برے لوگ بھی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم آپ کو ووٹ کیوں دیتے ہیں, ہم ایک حکومت کیوں بناتے ہیں؟ ہم اس لیے بناتے ہیں نا تاکہ آپ ان سب کو ساتھ لے کے چلیں, ایک جیسا لے کے چلے. جو آپ کی بات نہیں مانتا اس پہ آپ سختی کر دیں, لیکن وہ بالکل ایسا ہی. سختی بھی حق پہ ہو, وہ سختی بھی حق پہ ہو. اب دیکھیں, مجھے یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے, بہت سے لوگوں کو میری اس بات سے غصہ بھی آئے گا اور لوگ اختلاف بھی کریں گے, لیکن دیکھیے اگر کوئی اداکارہ فوت ہوتا ہے یا کوئی اداکارہ فوت ہوتا ہے یا کوئی فیمس آدمی فوت ہوتا ہے یا کوئی بھی فیمس شخصیت انتقال کرتا ہے, اس کا جنازہ ہزاروں میں ہوتا ہے. اس بالکل دور میں ہزاروں میں اس کا جنازہ, یہ ساری صورتحال میں ہزاروں میں ہوتا ہے. آپ غریب کا کوئی باپ مر جائے, ماں مر جائے, بیٹی مر جائے, آپ اس کو جنازہ نہیں دیتے, اس میت نہیں دیتے. چار لوگ دفنانے جاتے ہیں, کوئی ہوتا نہیں ہے. ایسا کیوں؟ اس کا مطلب امیروں کی حکومت علیحدہ, غریبوں کی حکومت علیحدہ. آپ نے الگ الگ یہ چیزیں کرنی ہیں, اور ایجوکیشن سسٹم کا بھی یہی حال ہے. بالکل بالکل غریبوں کے لیے ایک علیحدہ سے ایجوکیشن اور امیروں کے لیے ایک علیحدہ سے ایجوکیشن. پھر اس کے اس علاوہ کا کچھ نہیں سیٹس ہوگا. بکتی ہیں, یونیورسٹیز کی سیٹس بکتی ہیں, کالجز کی سیٹس بکتی ہیں, لاکھوں کے بالکل اندر اس جو طرح ہی غریب ہے. افورڈ سیٹ چلی جاتی ہے, وہ غریب آدمی کیا کرے گا, وہ چپ کر کے تھک ہار کے بیٹھ جائے گا. اچھا, میں اگلے سوال کی بالکل جانب چلوں گا. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اگلے سوال کی جانب اس کے ساتھ ہی آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی ایک چیز بات کمپلیٹ کی تھی کہ جو سائڈڈ ایریا, فار ایگزامپل اگر ہم ناردرن ایریا سے دیکھیں, ہمارے پاس پاکستان کی آبادی 60 to 70% یوتھ پر مبنی ہے. اگر ہم انٹیریئر سندھ کو دیکھتے ہیں, ہم تھر پارکر سائڈ پہ دیکھیں, ہمارے وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہاں پہ 4G سروس اویلیبل نہیں. ناردرن ایریا میں چلے جائیں, میں اوور آل بات کر رہا ہوں, جہاں پہ 4G سروس اویلیبل نہیں ہے, تو حکومت کو ایسا کیا انتظام کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کی پڑھائی کا ضیاع نہ ہو, کیونکہ شہر والے تو آن لائن کلاسز جنہوں نے پڑھنا ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں پھر بھی, لیکن کیا انیشیٹو لینا چاہیے کہ باہر سے جو آنے والے ہیں, جو چھوٹے گاؤں سے قصبوں سے آنے والے لوگ ہیں, ان بچوں کی تعلیم ضائع نہ ہو. دیکھیے, ہونا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو یہاں بتا کے جا رہی ہوں, ہونا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہنا ہے اور اسی طرح عوام نے مرتی رہنا ہے. جو بھی حکومت آنی ہے, کسی نے کچھ نہیں کرنا. ہر کسی نے اپنی مدد اپنے تحت ہی کام کرنا ہے. اور اگر کچھ ہوا تو تب ہوگا جب ہم لوگ سب مل کر ایک ساتھ کام کریں گے, جب ہم ہر کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے. ہم لوگوں نے اپنی اپنی, جیسا میں نے پہلے بات کی, اپنی اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اس لیے اسے کچھ نہیں آتا, ہمیں زیادہ آتا ہے, ہمارا زیادہ ایکسپیرینس ہے, اسے تو کچھ بھی نہیں آتا. یہ چیز جب ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی نا, پھر کچھ ہوگا اس ملک کا اور ہماری عوام کا بھی یہی حال ہے. میں اور آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہیں نہ کہیں, کیونکہ ہم بالکل بھی انسان ہی ہے نا, ناقص العقل ہے, ہم بھی یہی چیز سوچتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, ہونا کچھ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا دوں, اگر دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو آپ ان جو غریب طبقہ عوام کے بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, آپ ان کو نیٹ کی سہولت مہیا کریں, ان گاؤں میں جا کے ٹینے لگائیں, وائی فائی لگائیں, ان کے اینڈرائڈ فون دیں,
اور وہ سارا آن لائن سسٹم ہو سکتا ہے. آپ نے آن لائن سسٹم ضرور بنایا, لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس آن لائن سسٹم میں کون لے سکتا ہے, کون نہیں لے سکتا. آپ نے ہاں, ہماری عادت ہے کہ ہم جو ایک گندم ہو نا, گندم ہو, ہم گندم کا اوپر اوپر والا حصہ اٹھا لیتے ہیں, یعنی کہ اوپر اوپر سے گند نکال لیتے ہیں, نیچے کی جتنی بھی مٹی ہے نا اس کو نیچے ہی رہنے دیتے ہیں, اس کو نہیں چھانتے, کبھی بھی نہیں چھانیں گے. وہ جب آٹا چکی پہ جائے گا اور وہاں سے وہ اب چھانیں گے. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم اوپر اوپر سے گندم اٹھاتے ہیں, نیچے والی مٹی نیچے ہی رہنے دیتے ہیں. یہی حال ہماری بالکل. حکومت کا ہے, اوپر اوپر سے یہ اٹھاتے ہیں, اوپر اوپر سے یہ سارے کام کر لیتے ہیں, جو نیچے والا بچ جاتا ہے مواد اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں. جو نیچے مواد ہے وہ ہے غریب طبقہ عوام. دوسری بات, اگر آپ نے یہ چیز نہیں کرنی, بہت سے انسٹیٹیوشن اس طرح کے ہیں جو جنہوں نے خط و خطابت کا بھی سلسلہ جاری رکھا ہے. جب انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی, جب ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, تو ہم خط و خطابت سے یہ سارا سلسلہ چلتا تھا. بکس, نوٹس, یہ سارے خط و خطابت سے بھی آ سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ ایک خط و خطابت والا بھی سلسلہ جاری کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس طرح, اور اس طرح ہو رہا ہے. بہت سے انسٹیٹیوشن اس طرح ہے, اس طرح کے جو ایسے کر رہے ہیں جن کے ذہن میں یہ خیال ہے, جن کے ذہن میں تھوڑی سی ہمدردی ہے غریبوں کے لیے, انہوں نے یہ والا انیشیٹو اٹھایا ہے. انہوں نے یہ بالکل. انیشیٹو اٹھایا ہے. وہ بکس, نوٹس سارے پوری ڈیٹیل, ایک ٹیچر اس میں پوری ڈیٹیل, پورا سمجھانے کا اسٹرکچر وہ سارا اس میں لکھتا ہے, اور بعد میں وہ اسے کال پہ سمجھاتا ہے. بہت سے انسٹیٹیوشن اس طرح کے, جس طرح میں نے بتایا جہاں سے میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں, نیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے, انہوں نے یہ والا سلسلہ جاری کیا. دوسرا کیا سوال تھا آپ کا؟ میرا یہ سوال تھا کہ ایسی کون سی حکمت عملی بنائی جا سکے کہ ان کی تعلیم ضائع نہ ہو سکے. جی, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ چلیں اس میں خط و آگے چلتے ہیں. خطابت کا سلسلہ جاری رکھیں. آگے چلتے ہیں. اچھا, میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں, مجھے صرف ایک سوال کا اگر کوئی جواب دینا چاہے, آڈینس میں سے سوال کر رہا ہوں کہ ایک سوال ہمارے پروگرام میں تقریباً یہ کوئی 3 سے 4 بار ہو چکا ہے, لیکن مجھے ابھی تک اس کا کوئی سوال کا جواب نہیں ملا. میڈیکل اسٹورز اوپن ہیں, بغیر ایس او پیز کے کام چل رہا ہے. مارکیٹس اوپن ہیں, کوئی ایس او پیز نہیں. ٹرانسپورٹ چل رہی ہے, کوئی ایس او پیز کا عمل نہیں ہو رہا. کہاں پہ عمل ہو رہا ہے یہ مجھے بتائیں پہلے تو. کیا وہ ان پڑھ طبقہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے, اگر آپ ان کو یہ کہہ کر ایس او پیز کے تحت آپ یہ کہہ رہے ہیں, وہ کر نہیں رہے, وہ بات الگ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز کے تحت کاروباری مراکز کھول دیے جائیں تاکہ کاروبار چل سکے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ کاروبار کے ساتھ ساتھ پڑھائی ضروری نہیں ہے؟ اور اگر ان پڑھ طبقہ ایس او پیز پہ آپ کے بقول عمل کر سکتا ہے, تو ایک پڑھا لکھا باشعور طبقہ جسے معلوم ہے کہ سینیٹائز کیسے کرنے ہیں, اپنے ہینڈز کو کیسے واش کرنا ہے, ماسک کیسے لگانے ہیں, جو تعلیم حاصل کر رہا ہے, کیا وہ طبقہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا کرونا جیسی وبا سے؟ مجھے اس چیز کا جواب اگر کوئی دینا چاہے تو ضرور دیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اس ٹاپک کے اوپر میرے سے بات کرنا چاہتا ہے, میرے پروگرام کا ای میل, میرا ای میل پرسنل اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے کیپشن کے اندر بھی, اور میرا موبائل نمبر بھی ہے, مجھ سے کانٹیکٹ کریں, میں آپ کو لائیو لوں گا. اچھا میری بہن, مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آج کے دور میں ایک طالب علم کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے, آج کی جو صورتحال ہے, کیونکہ وبا کے دن بھی چل رہے ہیں, اور ہمارے اسٹوڈینٹس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بہت سخت حالات ہے ہمارے لیے. ہم نے اس کو مذاق لیا ہوا ہے, لیکن ہماری ایجوکیشن جو سسٹم ہے نا, وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے. اور ایک بہت اچھے الفاظ کسی نے کہے تھے کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو اور کسی قوم کو بربادی کی طرف لے کے جانا ہو, تو آپ اس کی ایجوکیشن سسٹم پہ اٹیک کرو, اس کی ایجوکیشن سسٹم کو تباہ و برباد کر دو. وہی ہو رہا ہے ہمارے اس ملک میں. بالکل. دوسری بات آپ نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے.
دیکھیے آپ باہر جا کے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری جو آپ کا احتجاج ٹھیک ہے، آپ آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے. دیکھیے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑنا، آپ باہر 4 دن تک گرمی میں پڑے رہے نا. آپ یہ سوچ لیں کہ اس ملک کا حال دیکھ لیں کہ ہمارا اس ملک کا مستقبل جو ہے 22 سڑکوں پہ آیا ہوا ہے. ہمارے بالکل اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور جو مڈل کلاس یا لیڈ کلاس کے بچے ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں. سڑکوں پہ کون آئے ہیں؟ جن کے ماں باپ مزدور ہیں، جن کے ماں باپ محنت مزدوری کر رہے ہیں، وہ سڑکوں پہ آ کے احتجاج کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بتائیں اس ملک کا کیا ہو سکتا ہے جس کے جو ہم بھی نہیں کہتے، میں اور آپ بھی نہیں کہتے کہ ہم اس ملک کا مستقبل ہے. آپ خود بولتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے نوجوان اس ملک کا مستقبل ہے. تو آپ اپنے مستقبل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے نوجوانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ صدیوں سے آ رہا ہے، یہ صدیوں سے چل رہا ہے. اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ لالی پاپ دیا جاتا ہے، لیپ ٹاپ کی صورت میں ہمیشہ لالی پاپ دیا جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ وہ اسٹوڈنٹ اس کو اگین کرتا ہے کہ جی ہمیں لیپ ٹاپ مل گیا. بالکل ایسا ہی اس ہے. کے پیچھے گیم ہے، پوری گیم ہے. کچھ لوگ اختلاف کریں گے اس بات سے، لیکن اس کے پیچھے پوری ایک گیم ہے. کوئی بھی انسان اپنے فائدے کے بغیر کوئی چیز نہیں کرتا. کوئی بھی انسان، بہت 100 میں سے کوئی 1%، 2% اس طرح کا ہوگا جو یہ ساری چیزیں کرتا ہوگا، لیکن کوئی بھی نہیں کرتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے. اگر ہمارے پہ یہ برا وقت آیا ہے، ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے. اگر جہاں ایجوکیشن سسٹم آن لائن چل رہا ہے، آپ اس کو سیریس ہو کے لے لیں، برائے مہربانی. جہاں چل رہا ہے آپ اس کو سیریس ہو کے لے لیں. اور جو خط و خطابت کا سلسلہ جہاں جہاں ہے، جنہوں نے کیا ہے، اور جو شاید 1 نہیں 2 نہیں 3 جو سن رہے ہیں، اگر انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں، تو آپ اس کو بھی سنجیدہ لیں اور سنجیدگی سے اس صورتحال کو لیں. تو دوسری بہت اہم بات ہماری سوسائٹی کے نوجوانوں کے لیے، ہر کسی کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا ایک وہ نیٹ ورک ہے جو جس سے جہاں ہم ہر ایک چیز اگین کر سکتے ہیں. کیونکہ الیکٹرانک میڈیا بھی سوشل میڈیا سے ہی چیزیں اٹھاتا ہے اور اپنے استعمال کی الیکٹرانک میڈیا میں چلتی ہے. ایک دوسرے پہ تنقید مت کریں. وہ کیا ہے، وہ کس طرح سے ہے، وہ کس طرح سے ہے. آپ اپنا دیکھیں، آپ خود کیا ہے. جب آپ یہ چیز دیکھ لیں گے نا کہ ہم خود کیا ہے، آپ کی زندگی سنور جائے گی، میں سمجھتی ہوں. اور دوسری بہت اہم بات کہ ہم ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، نشانہ ایک دوسرے مارتے ہیں. یار اگر کوئی غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، آپ سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی، میرے سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کریں. پلیز کسی کو ڈیگریڈ کرے نہ، ڈیگریڈ ہوں اور نہ کرنے دیں اور نہ کسی کو کرے. اور ایک اور بات یہاں کہنا چاہوں گی، جو اس ساری صورتحال میں بول رہا ہے، آپ اس کا ساتھ دیں. آپ اس کی ہمت کو اپریشیٹ کریں کہ بول تو رہا ہے نا، کچھ تو بول رہا ہے نا، چاہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن بول تو رہا ہے نا. اس کے اندر اور بولنے کی صلاحیت آئے گی اور جوش و جذبہ آئے گا. آپ کی ایک ہاتھ اگر آپ اس کے کندھے پہ رکھیں گے نا، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ بھی سنور جائیں گے، یہ ملک بھی سنور جائے گا. اس ملک میں صرف ایک چیز آپ اپنا لینا کہ کسی پہ آپ تنقید نہ کریں اور سارے مل کے اکٹھے ہو، سارے مل کے سب کی بات ایک ہو اور سارے سب کے سنیں.
ساری باتیں سب کی سنیں اور پھر وہ ایک فیصلہ سب کی سن کے نکالے. ہماری حکومت کو بھی یہی پیغام ہے میری طرف سے, اور میرے اسٹوڈنٹس جو میرے جیسے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہی پیغام ہے کہ مل کے ایک فیصلہ کریں, مل کے کریں, اور میں سمجھتی ہوں کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا. اور اپنی حکومت سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ پلیز آپ ٹک ٹاکر کو بلانا چھوڑیں, آپ ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان کو بلائیں, اور میں بھی یہاں ہوں اور آپ بھی یہاں ہیں. اگر انہوں نے کوئی اس صورتحال کا کوئی صحیح حل نہ نکالا, آپ میرا سر اور آپ کی جوتیاں ہوں گی. بالکل. اچھا, آپ کا بہت شکریہ, لیکن ابھی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے پروگرام میں کوئی مقرر یا مقررہ آئے اور ہم اس سے کوئی اس کا پسندیدہ شعر نہ سنیں. تو آپ کا کوئی پسندیدہ شعر یا غزل ہو تو وہ ہمیں ضرور سنائیں. مجھے شعر اور غزل تو اتنی یاد نہیں ہے, لیکن ہاں مجھے ایک غزل ہی ہے جس کو انہوں نے سانگ کا ایک گانے کا رخ دیا ہے کہ تجھ سے ناراض ہے زندگی, حیران کیوں ہے, پریشان کیوں ہے, تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں. یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے, اور میں اکثر یہ جب میں کیونکہ اس صورتحال میں خود بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں, اور میں اکثر یہ گانا سنتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ گانا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تمام مہمانوں کا شکریہ. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. محمد, میں یہاں ایک بات ضرور, کیونکہ ہمارا ٹائم ذرا زیادہ ہو گیا, میں ایک کوئی بات بات نہیں, ضرور آپ کنٹینیو کریں. کہنا چاہوں گی کہ میرے ذہن میں یہ ایک بات آئی جو میں ضروری سمجھتی ہوں کہنا. آج کل لوگ اسٹوڈنٹس خاص طور پہ غریب طبقہ عوام کے جو بچے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار بہت ہو, جی جی. حالات کو بھی دیکھتے دیکھتے, اور کچھ اپنے کہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم تھی وہ خراب ہو گئی, اب ہم وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے. میں اپنی حکومت سے اپیل کرنا چاہتی ہوں, آپ پلیز ایک میٹنگ ہمارے موٹیویشن اسپیکرز کے ساتھ رکھیں, اور بالکل ایسے ہی. اگر آپ ایک میٹنگ ان کے ساتھ رکھ لیں گے نا, بہت بہت سے مزدور بچوں کے مزدور لوگوں کے جو بچے ہیں وہ ڈپریشن سے نکل جائیں گے. ہاں, موٹیویشن اسپیکرز اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں, اس پہ بہت موٹیویٹ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بہت موٹیویٹ کر رہے ہیں. ایک عام میرے جیسا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے جس کو ہر ایک چیز مل رہی ہے, کھانے کو مل رہا ہے, پینے کو مل رہا ہے, سونے کو مل رہا ہے, اچھا کھانا مل رہا ہے, ٹھنڈی ہوا مل رہی ہے, ہر ایک, پھر بھی ڈپریشن کا شکار ہو, تو آپ غریب عوام کا سوچیں اس کا کیا حال ہوا. تو بالکل. میری یہی درخواست ہے. میں آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی. انجمن طلبہ اسلام ATI پاکستان کے آفیشیل پیج پہ رمضانوں میں ماشاءاللہ سے قاسم علی شاہ صاحب کا انٹرویو ہوا تھا. اگر آپ لوگ موٹیویشن لینا چاہتے ہیں تو آپ جا کے وہ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں, اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ناصر.